अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे सूफिया और नाकिदीन तसव्वुफ के मुतफर्रिक इख्तिलाफात के बारे में, यानी उन चंद मुतफर्रिक इख्तिलाफात के बारे में हम जायजा लेंगे जो नाकिदीन तसव्वुफ और सूफिया के माबैन मौजूद है, और फरीकैन के दलाइल का मुख्तसर जायजा लेंगे। हम आज की इस क्लास में मुशाहिदे हक, इसी तरीके से गैर मुस्लिमों से लिबरल ताल्लुक, मौसीकी, जिहाद, अमलियात और करामतें, पैरोकारों की कसरत, सूफिया और इस्लाम की तबलीग, सूफिया और नबवी किरदार, और इसी तरीके से दुनियादाराना सूफियत, इन सभी मौज़ूआत के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुशाहिदे हक। अहले तसव्वुफ के यहाँ सारी रियाजतें जो की जाती है उनका मकसद मुशाहिदे हक है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला को बराह रास्त देखना, डायरेक्ट देखना। ये बाज सूफिया का नुक्ते नजर है कि अल्लाह ताला का दीदार इस दुनिया में मुमकिन है। ये हजरात इसी ख्वाहिश में जिंदगी बसर करते हैं और तवील अरसे तक चिल्ले और रियाजतें करते हैं ताकि अल्लाह ताला का दीदार उन्हें हासिल हो जाए। इसके बरकस सूफिया का दूसरा गिरोह इस नुक्ते नजर का कायल है कि अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में मुमकिन नहीं है। ये लोग मुशाहिदा हक से मुराद एक ऐसी कैफियत लेते हैं जहां अल्लाह ताला के कायम करदा अनवारो तजल्लियात हालत कशफ में नजर आए और इंसान खुद को हरदम अल्लाह ताला के हुजूर महसूस करे। सूफिया के दूसरे गिरोह पर नाकिदीन तसव्वुफ एतराज नहीं करते, मगर पहले गिरोह पर वो तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि उनका नुक्ता नजर गलत है, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं है। अब हम फरीकैन के दलाइल का जायजा लेते हैं। नाकिदीन तसव्वुफ की जो दलाइल है, नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि दीन इस्लाम की पूरी दावत ही ईमान बिलगैब है, ईमान बिलगैब की दावत है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को बराह रास्त देखने की ख्वाहिश के बगैर इंसान कायनात में गौर व फिक्र और तदब्बुर करके ईमान ले आए। दीन में किसी ऐसे शख्स की हौसला अफजाई नहीं की गई है जो मुशाहिदे हक चाहता हो। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही लिखते हैं, अंबिया की दावत की बुनियादी खुसूसियत ही ये है कि वो ईमान बिलगैब की दावत देते हैं। वो बुलाते ही उन लोगों को है जो अक्ल व इस्तिदलाल से काम लेने, आफाक व अनफुस में खुदा की जो निशानियां हैं उन पर गौर करने और उनके नताइज को तस्लीम करने पर आमादा हो, और वो उन लोगों को अपनी दावत के लिए बिल्कुल बेकार समझते हैं जो तफक्कुर व तदब्बुर के बजाय हर हकीकत के मुशाहिदो मुआयना के तालिब हो। जो लोग गैब का मुशाहिदा कर लेने के बाद अल्लाह को मानने और उससे डरने के लिए तैयार है, कुरान में एक जगह भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं की गई। न सिर्फ ये कि ऐसे लोगों की कोई हौसला अफजाई नहीं की गई है, बल्कि इस दुनिया में मुशाहिदा गैब को हिकमत इलाही के बिल्कुल खिलाफ और इस किस्म के ईमान को बिल्कुल गैर मुअत्तबर करार दिया गया है। इस दुनिया में असली आजमाइश यही है कि आदमी मुशाहिदा गैब के बगैर महज अक्ल व फितरत की शहादत
اور انبیاء کی گواہی کی بنا پر حق کو مانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دے۔ اگر فی الواقع کوئی ایسا علم ہے جو غیب کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور اس دنیا میں وہ انسانوں کو حاصل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے پانے کے سب سے زیادہ مستحق حضرات انبیاء کرام ہی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس علم سے آگاہ نہیں کیا، حالانکہ ان کی قوموں کی طرف سے برابر یہ مطالبہ رہا کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ان کو غیب کا مشاہدہ کرا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جواب ملا کہ اس دنیا میں غیب کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ جو چیز انبیاء کو نہیں عطا کی گئی اور جس کا دیا جانا حکمت الہی کے خلاف قرار دیا گیا، وہ صوفیوں کو حاصل ہوگی؟ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مشاہدہ حق کی کوشش کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید عتاب فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 55-56۔ آیتوں کا ترجمہ ہے، یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلے عام نہ دیکھ لے، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس کے جواب میں اہل تصوف کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے محض ضد میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، جبکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی صوفی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جب مشاہدہ حق کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا۔ سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 143، اس کا ترجمہ ہے، جب موسیٰ ہمارے طے کردہ مقام پر آئے اور اپنے رب سے انہوں نے بات کی تو بولے، یا رب مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنے مقام پر کھڑا رہ گیا تو شاید تم مجھے دیکھ سکو۔ جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ دہشت کے مارے گر پڑے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہیں تو عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے تیری جانب توبہ کی اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان، حدیث نمبر 293۔ حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانچ باتیں ارشاد فرمائی۔ یقیناً اللہ عز و جل نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سوئے۔ وہی میزان عمل کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اس کی جانب بلند کیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آگ کا لفظ ہے۔ اگر وہ اس کا پردہ ہٹا دے تو اس کے وجہ مبارک کی شائع اس کی مخلوق کو حد نگاہ تک جلا دے۔ اہل تصوف کے جو دلائل ہے وہ ہے صوفیہ جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہے، اس ضمن میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے بلکہ اپنے کشف کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کشف میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اس سے گفتگو کی، پھر انہیں کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ کشف کوئی لائق اعتماد ذریعہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی ہی قابل اعتماد ذریعہ ہے، جس کو جاننے کا واحد ذریعہ قرآن و سنت ہے، اور اگر کسی کو کشف میں کچھ انوار و تجلیات نظر آئے تو ضروری نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، یا معاذ اللہ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہو۔ کشف خواب کی طرح محض ایک نفسیاتی تجربہ ہے جو بذات خود دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اور ایک متفرق یعنی چیزوں میں سے اور ایک بنیادی اور ایک چیز ہے صوفیہ اور ناقدین تصوف کے درمیان، وہ ہے غیر مسلموں سے صوفیہ کا لبرل تعلق ہونا۔ بعض شدت پسند ناقدین تصوف یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ غیر مسلموں سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں، انہیں اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں، خود ان کی ہاں جاتے ہیں اور ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ مداہنت ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کے جواب میں صوفیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مداہنت نہیں بلکہ مدارات ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم غیر مسلموں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں گے؟ تو اس کے سلسلے میں کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ایک چیز جو اختلافی چیز ہے صوفیہ اور ناقدین تصوف کے درمیان، وہ ہے موسیقی۔ صوفیہ کے ہاں سماع کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ سماع کا مطلب یہ ہے کہ اشعار کو گا کر لوگوں کو اس طریقے سے سنایا جائے کہ وہ اس نغمے میں مدہوش ہو جائے۔ برصغیر میں اس سماع نے قوالی کی حیثیت اختیار کر لی، جبکہ وسط ایشیا اور ترکی میں یہ سماع گردشی رقص کی صورت میں ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ جیسے امیر خسرو کو کئی سازوں کا موجد بتایا جاتا ہے۔ ناقدین تصوف کے سماع پر اعتراضات دو ہے۔ ایک تو یہ کہ قوالی وغیرہ میں شرکیہ اشعار ہوتے ہیں اور غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ سماع میں سازوں والی موسیقی ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے موضوع پر انشاءاللہ الگ سے بھی ہم بات کریں گے، اسی طریقے سے موسیقی کے سلسلے میں بھی الگ سے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ایک بنیادی یہ اور ایک اختلاف ہے صوفیہ اور ناقدین تصوف کے درمیان۔ اور ایک اختلافی مسئلہ ہے صوفیہ اور ناقدین تصوف کے درمیان، وہ ہے جہاد۔ ناقدین تصوف کا ایک اور اعتراض یہ بھی ہے کہ صوفیہ نے جہاد اسلامی کی روح کو ختم کر کے مسلمانوں کو چلوں، مراقبوں اور ریاضتوں میں لگا دیا اور انہیں جہاد سے دور کر دیا۔ اس الزام کی پابند شریعت صوفیہ سختی سے نفی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صوفیہ نے کبھی جہاد کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔
اور نہ ہی کبھی اپنے مریدین کو جہاد کرنے سے روکا ہے۔ اس کے برعکس بہت سے صوفیاء ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ میں مصلح تحریکیں برپا کی ہے۔ اس ضمن میں وہ جو مثالیں پیش کرتے ہیں ان میں سے محمود غزنوی کو برصغیر پر حملوں میں افغانستان کے صوفیاء کی بھرپور حمایت حاصل تھی، وہ پیش کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمود خود ایک صوفی شیخ کا مرید تھا جنہوں نے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کی تھی۔ نمبر 2، شہاب الدین گوری۔ شہاب الدین گوری نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کے لشکر میں خواجہ معین الدین چشتی بھی شامل تھے اور شریک جنگ تھے۔ اسی طریقے سے وسط ایشیا یعنی موجودہ ترکمانستان میں شیخ نجم الدین کبری ایک بڑے صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جنگ میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ موصوف کبریائی سلسلہ کے بانی تھے، یعنی شیخ نجم الدین کبریائی سلسلے کے بانی تھے۔ اسی طریقے سے چچینیا میں مشہور صوفی امام شامل نے روسی اقتدار کے خلاف جنگ جاری رکھی اور بالآخر گرفتار ہوئے۔ روسی حکمرانوں نے انہیں موت کی سزا سنائی۔ اسی طریقے سے 19ویں صدی کے اوائل میں لیبیا میں سید محمد بن علی السنوسی کی قیادت میں صوفیاء نے سنوسی تحریک برپا کی جس نے طویل عرصے تک اٹلی کے خلاف جنگ شروع کی۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی جن کا تعلق سنوسی سلسلے سے تھا، ان کی صوفی تحریک نے 19ویں صدی کے نصف آخر میں ترکوں کے خلاف جنگ کی۔ اسی طریقے سے برصغیر میں اکبر بادشاہ کے دین الہی کے خلاف ایک صوفی بزرگ شیخ احمد سرہندی نے پرامن طریقے سے جہاد کیا۔ اور ایک مثال برصغیر میں مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور اسے بھرپور مالی، جانی اور اخلاقی حمایت فراہم کی۔ ان کی مدد سے احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو شکست دے کر ان کی قوت کو توڑ دیا۔ ابدالی کو شاہ صاحب اور ان کے مریدین کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل اور ان کے مرشد سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور بالا کوٹ میں جاں بحق ہوئے۔ ان دونوں کو دیوبندی صوفیاء اپنا اکابر مانتے ہیں۔ دیوبندی صوفی مولانا محمود الحسن اور ان کے مریدین نے انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ بغاوت منظم کی جو کہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تحریک ناکام رہی اور مولانا کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی۔ موجودہ دور میں تحریک طالبان بھی دیوبندی صوفیاء کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ ان پر جہاد نہ کرنے کا الزام غلط ہے۔ جو مثالیں پیش ہم نے کی وہ کہتے ہیں کہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیاء رات کے راہب اور دن کے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں باقی جو تفصیلات ہے جہاد کے سلسلے میں تو وہ کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے صوفیاء اور ناقدین تصوف کے درمیان وہ ہے عملیات اور کرامتیں۔
موجودہ دور کے اکثر صوفیاء کے ہاں عملیات کا بہت زور ہے۔ تعویذ دینا، دم کرنا، جن نکالنا اور اس قسم کے بہت سے افعال ہے جو اہل تصوف کے ہاں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں پابند شریعت صوفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عملیات کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک عام دنیاوی فن ہے اور بعض صوفی اسے اس لیے سیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مدد سے جادو کا توڑ کیا جا سکے اور لوگوں کے مسائل حل کر کے خدمت خلق کی جا سکے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، جو کہ ثواب کا کام ہے۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ انہیں جادو کے توڑ کے لیے عملیات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ان صوفیہ کو چاہیے کہ وہ واضح طور پر بتائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک دنیاوی فن ہے جسے مسلم و غیر مسلم کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تصوف ان عملیات کی مدد سے کرشمے اور کرامتیں دکھاتے ہیں اور انہیں اپنی بزرگی ثابت کرنے کے بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں پر دھاگ بٹھا کر ان پر اپنا سکہ جما لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ان کے معتقد ہو کر ان کے نفسیاتی غلام بن جاتے ہیں۔ ناقدین کا یہ اعتراض بھی تمام صوفیاء پر نہیں بلکہ صرف انہی مخصوص صوفیاء پر ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ علم العادات اور تعویذ داغوں کے کاروبار کو صوفیاء میں باطنیوں نے داخل کیا تھا۔ یہاں ہم صوفی بزرگ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی کتاب سے کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ وہ لکھتے ہیں، چونکہ باطنیہ کے تمام بنیادی عقائد بیسک ڈاکٹرنائز قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مبذول کی کہ جس طرح ہو سکے اہل سنت کو قرآن سے بیگانہ بنا دیا جائے تاکہ وہ غیر قرآنی عقائد کو قبول کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ تصوف کا لباس زیب تن کیا اور صوفی بن کر اپنی عقائد عوام اہل سنت میں شائع کر دیے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ علم العادات ایجاد کر کے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر دیا، ہر عدد کو خاص تاثیر کا حامل قرار دیا اور تعویذ و طلسم لکھ کر عوام میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ اس طرح عوام ان کے معتقد ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کے نقوش مرتب کیے اور ان سے غیر معمولی فوائد منسوب کر دے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد تصوف اور تعویذ لازم و ملزوم ہو گئے۔ صحابہ کرام قرآنی آیات پر عمل کرتے تھے اور ان باطنی صوفیاں کے زیر اثر ہو کر مسلمانوں نے قرآنی آیات کو لکھ کر گلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جو قرآن مجید تہران سے 1337 ہجری میں خورشیدی میں شائع ہوا ہے، اس میں بہت سے نقوش بھی درج کیے گئے ہیں۔ چنانچہ صفحہ 108 پر یہ عبارت مرقوم ہے، ترجمہ ہے، خاتم المجتہدین شیخ بہاؤالدین عاملی سے منقول ہے کہ اگر عمر میں ایک بار بھی اس نقش کی جانب نظر کی جائے تو ایسے شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میں نے افادہ عام کے لیے یہ شکل بجن سے نقل کر دی ہے۔ یہ پروفیسر سلیم چشتی صاحب اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں یہ تصویر۔ اس نوعیت کے نقوش اس قرآن کے صفحے 102 سے
صفحہ 110 تک کثیر تعداد میں درج کیے گئے ہیں۔ میں اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نقش مرقومہ بالا کے صرف ایک مرتبہ دیکھ لینے سے دوزخ حرام ہو جائے گی تو قرآن مجید کی تلاوت یا اس کے سمجھنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی۔ رفتہ رفتہ مسلمان اس طلسم میں گرفتار ہو گئے، چنانچہ اس سلسلے میں ایک کتاب نظر سے گزری جس کا نام دار النظیم ہے۔ یہ کتاب امام الفن عبداللہ بن یافی یمنی کی تصنیف ہے اور مطبع نول کشور لکھنؤ سے 1885 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں صفحہ 61 پر اسم اعظم بائیں صورت مرقوم ہے، یعنی اس کی بھی پروفیسر سلیم چشتی صاحب نے تصویر بنائی ہے، تصویر لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ اس کے ساتھ ایک نظم بھی لکھی ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر دیا ہے۔ صفحہ 126 پر بضمن خواص سورہ نوریہ عبارت مرقوم ہے جس میں بجن سے نقل کیے دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے اس کا: جس نے اسے لکھ کر اپنے اس بستر میں رکھ لیا جس پر وہ سونے لگا تو اسے کبھی احتلام نہ ہوگا، اور اگر وہ اسے آب زمزم سے لکھ کر پی لے گا تو اس سے جنسی خواہش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ جنسی عمل کرے گا بھی تو لطف اندوز نہ ہوگا۔ غالباً یہ مصرع 19 کا ہے۔ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب، میں اس میں قدر تغیر کر کے کہتا ہوں دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ہے۔ دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ہے، قرآن سے یہ دل لگی ہے، اف کیسا غضب ہے۔ قرآن حکیم پر یہ ظلم تو شاید کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا جو اس امام الفن نے کیا۔ بہرحال باطنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آج مسلمانوں میں قرآن کی جو حیثیت رہ گئی ہے اسے اقبال کے لفظوں میں بیان کرتا ہوں: با آیاں تش ترا کارے جزائے نیست کہ ازیے سین او آسان بمری۔ اس کا ترجمہ ہے: قرآن کی آیات کا اس کے سوا اور اب کوئی کام نہیں رہ گیا کہ موت کے وقت کی سختیاں سورہ یاسین پڑھ کر دور کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم میں یہ اشعار ہے جس کا ترجمہ ہے: تم صوفی اور ملا کی قید میں بند ہو، حکمت قرآنی سے تم زندگی نہیں لیتے، قرآن کی آیات کا اس کے سوا اور اب کوئی کام نہیں رہ گیا ہے کہ موت کے وقت کی سختیاں سورہ یاسین پڑھ کر دور کی جاتی ہے۔ چشتی صاحب نے اس میں اعظم کو جو نقش دیا ہے اس میں ڈیوڈ سٹار بھی موجود ہے جو کہ یہودیوں کا قومی نشان ہے۔ 1885 میں جب یہ کتاب شائع ہوئی ہوگی تو ہندوستان میں شاید ہی کسی کو اس بات کا علم ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے یہودی قبالہ مسلم تصوف کے اندر شامل ہو گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے بعض عملیات جیسے اصحاب کہف کے ناموں پر مشتمل تعویذ مسلم صوفیہ نے اپنا لیے۔ ہندوؤں کے جنتر منتر تو ویسے ہی تعویذوں کا حصہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے دلچسپ چیز علم العادات ہے جو کہ یہودی قبالہ سے مسلم تصوف میں داخل ہوا۔ عبرانی کی طرح عربی کے ہر حرف کو ریاضیاتی قدر یعنی ارتھمیٹک ویلیو دی گئی ہے۔ مثلا الف کا عدد 1 ہے،
با کا عدد، با کا 2، جیم کا 3، کاف کا 20 اور ذال کا 1000۔ کسی آیت کریمہ یا کسی لفظ میں موجود تمام حروف کے اعداد کو جمع کر کے ان کے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموع 786 ہے، 786 ہے۔ ہندوستانی تصوف کے زیر اثر یہ تصور اس درجے میں پھیلا کہ ایک زمانے میں تعویذات تو ایک طرف، کتابوں اور دیواروں پر بھی بسم اللہ کی جگہ اس عدد کو دے دی گئی۔ جب بچہ یا کتابوں کے نام رکھے جاتے تو اس میں بھی علم الاعداد کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور ایک چیز ہے جو کہ مختلف ہی ہے صوفیہ اور ناقدین کے درمیان، اور وہ ہے کرامات۔ صوفیہ کے تذکروں میں متعدد بزرگوں کی ایسی کرامات ملتی ہے جن میں کبھی وہ مردوں کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں، کبھی سورج کو زمین کے قریب کر کے گوشت بون لیتے ہیں، کبھی ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو کبھی پانی پر چلتے ہیں، پلک جھپکنے میں زمین کے ایک کونے سے دوسرے پر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہر نماز کے وقت ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے حرم شریف پہنچ جاتے ہیں۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ بعض صوفیہ نے تعویذ داغوں کے فن کے ساتھ ساتھ ہپنوٹزم، ٹیلی پیتھی اور اس طرز کے دیگر نفسی علوم سیکھ لیے اور اس کی مدد سے کرشمے اور کرامات دیکھنے لگے۔ صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل کسی بھی کتاب کو دیکھا جائے تو ہر صوفی سے منسوب درجنوں کرامات ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص موجودہ دور میں کسی بھی صوفی حلقے میں اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے تو مریدین اپنے مرشد کی ڈھیروں کرامات سنا کر اسے متاثر کرتے ہیں اور پھر اسے ان بزرگ کی بیعت ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اکثر صوفی حلقوں میں اپنے مرشد کی کرامات کا بھرپور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پابند شریعت صوفیہ کا کہنا ہے کہ کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے۔ وہ اکثر حضرات جنید بغدادی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتا یا ہوا میں اڑتا دیکھ لو تو اسے ولی مت سمجھو، حتیٰ کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس حد تک عمل کرتا ہے۔ عام صوفیہ کا موقف یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزے عطا کرتا ہے، ویسے ہی اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں کرامات دکھا دیتا ہے۔ وہ اس ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض کرامات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح غیر صحابی ولی بھی کرامات دکھا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ وہ کرامات کے منکر نہیں ہیں۔ ایسا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ کوئی خلاف عادت واقع کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایسے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے تھے۔ علامہ عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں تو ایسے واقعات کبھی کبھار پیش آتے ہیں، روزانہ معمول کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ پورے دور صحابہ کرام میں ایسی کرامات کی 10-12 سے زیادہ مثالیں نہیں ملتی۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے لگ بھگ تھی جو وہاں موجود تھے، اور وفات نبوی کے وقت صحابہ کی کل تعداد 4 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ پھر یہ دور صحابہ بھی پوری 1 صدی یعنی 110 ہجری تک پھیلا ہوا ہے، مگر ایسے واقعات صرف 10-12 ہے۔ پھر ان میں سے بھی
बाज की सेहत महल नजर है। सिहाई सित्ता में सहाबा की करामात अलहैदा उन्वान के तहत मज़कूर नहीं। खतीब बगदादी यानी मुसन्निफ का नाम गलत है, असल मुसन्निफ है खतीब तबरेजी। उन्होंने 8वीं सदी में मिशकातुल मसाबिह को मुरतब किया तो उसमें अलहैदा बाब अल करामात का इंदराज किया। ये कुल 12 वाक़ात है जो हदीस की दर्जे अव्वल, दौम, सौम और चहरुम सब किस्म की किताबों से इकट्ठे किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि अव्वल दर्जे की कुतुब बुखारी और मुस्लिम है, दौम दर्जे की बाकी सिहाई सित्ता की 4 किताबें, बाकी कुतुब अहादीस की रिवायत अला कदर मरातिब सौम और चहारुम दर्जे की शुमार होती है। दर्जे सौम और चहारुम की बेशतर अहादीस नाकाबिल एतमाद एहतिजाज है। इसके बाद कीलानी साहब ने उन्हीं 12 रिवायात को बयान किया जिनमें से सिर्फ 6 रिवायात सिहाई सित्ता में है और बकिया 6 तीसरे और चौथे दर्जे की कुतुब में है और सब की सब ज़ईफ है। कीलानी साहब का कहना यह है कि 100 साल तक के अहद सहाबा में गिनती की चंद वाक़ात मिलते हैं जिन पर करामात का इतलाक किया जा सकता है। दूसरी तरफ सूफिया के मलफूजात और तज़किरों की एक किताब में एक ही बुजुर्ग की करामात पर मुश्तमिल पूरे बाब है। पूरे बाब होते हैं जिनमें उन साहब की 20वीं करामात बयान की गई होती है। ये फर्क क्यों है? क्या सूफिया अल्लाह ताला को सहाबा किराम से भी ज्यादा प्यारे थे जो उन पर करामात की बरमार कर दी गई, जबकि सहाबा किराम के साथ ये मामला शाज़ो नादिर ही पेश आया? इसके जवाब में बाज़ सूफिया ये कहते हैं कि ऐसा इस वजह से हुआ कि अहद सहाबा में लोगों की ईमानी हालत मजबूत थी, जिसकी वजह से करामात की जरूरत ही न थी। बाद में जब ईमान में ज़ुअफ़ पैदा हुआ तो करामात अता हुई ताकि वो उनकी मदद से लोगों को दीन की तरफ माइल कर सके। नाकिदीन तसव्वुफ़ कहते हैं कि अगर करामात ही बुजुर्गी का मयार है तो सहाबा को भी इसकी जरूरत थी, क्योंकि उन्हें अपने जमाने की गैर मुस्लिम कौमों के सामने दीन की दावत पेश करना थी। अगर उन्हें करामात मिल जाती तो वो बहुत जल्द ही उन लोगों को दीन की तरफ माइल कर लेते, लेकिन ऐसा न हुआ। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद की बुनियादी दावत ही इल्म व अक्ल के मुसलमात पर मबनी है। उन्होंने जिन अक़वाम के सामने दीन की दावत पेश की, उनकी सिर्फ अक्ल ही को अपील किया, कोई करिश्मे या करामात दिखाकर उन्हें इस्लाम की तरफ कभी माइल न किया। इसी तरीके से और एक इख्तिलाफी मसला है सूफिया और नाकिदीन तसव्वुफ़ के दरमियान, वो है सूफिया और इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में। अहले तसव्वुफ़ ये कहते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम की तबलीग का सहरा सूफिया के सर है। यही वो नफूस कुदसिया है जिनकी मदद से बेशुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अवामी खिदमत, महब्बत और खुलूस के साथ गैर मुस्लिमों को इकट्ठा किया और उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। बरसगीर जनूबी एशिया में तो इस्लाम की तबलीग सूफिया ही ने की। इसके जवाब में नाकिदीन तसव्वुफ़ कहते हैं कि ये तस्वुर दुरुस्त नहीं कि इस्लाम की तबलीग का पूरा क्रेडिट सूफिया को दे दिया जाए। सूफिया की बरसगीर में आमद महमूद गजनवी के दौर में शुरू हुई, जबकि इस्लाम उससे कई पहले हिंदुस्तान में आ चुका था। एक जानिब जनूबी हिंद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने से ही अरब ताजरों की आमद और रफ्त जारी थी, जिन्होंने खासकर केरला और श्रीलंका में इस्लाम पहुंचाया। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन कासिम की अफवाज के साथ बहुत से ताबीन सिंध में दाखिल हुए, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की।
मोहम्मद बिन कासिम ने 93 हिजरी यानी 712 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमलों से 300 बरस पहले सिंध फतह कर लिया था और गैर सूफी उलमा बकसरत हिंदुस्तान में आने जाने लगे थे। नाकिदीन तसव्वुफ ये तस्लीम करते हैं कि पंजाब और वस्त हिंदुस्तान यानी सेंट्रल इंडिया में सूफिया ने इस्लाम की तबलीग की, ताहम उनका कहना यह है कि सूफिया ने इस्लाम की खालिस तस्वीर पेश करने के बजाय इसमें तसव्वुफ की बिदआत शामिल कर दे। यही वजह है कि इन इलाकों के मुसलमानों में कब्र परस्ती, शख्स परस्ती, गैरुल्लाह से मदद मांगना और इसके अलावा बेशुमार हिंदुआना रसूम पाई जाती है। अहले तसव्वुफ के नजदीक तमाम रूहानी सरगर्मियों का मरकज किसी बुजुर्ग का मजार होता है, जिसका डिजाइन बड़ी हद तक हिंदुओं के मंदिरों से मिलता है। फर्क बस ये होता है कि अंदर मूर्ति के बजाय कब्र होते हैं। इसी तरह पंजाब और सिंध में बेटियों को वरासत में हिस्सा न देना, कुरान से शादी, गैरत के नाम पर कत्लो गारत वगैरह जैसी गैर इस्लामी रसूम बड़े पैमाने पर मुसलमानों में मौजूद है और ये सब वही मुसलमान हैं जो मजार परस्ती में सबसे आगे है। नाकिदीन तसव्वुफ कहते हैं कि शिर्क व बिदात में मुलव्विस होने में जनूबी और शिमाली हिंद के मुसलमानों में ये फर्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जनूबी हिंद के लोग जो अरब ताजरों के हाथों मुसलमान हुए, शिर्क व बिदात से बड़ी हद तक अभी तक इज्तनाब करते हैं, जबकि शिमाली और वस्त हिंद के मुसलमान इनमें मुब्तला है। और इन सूफिया के इन कब्र परस्ती और शख्सियत परस्ती और गैरुल्लाह से मदद के बारे में अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे। और एक इख्तिलाफी मसला है सूफिया के बारे में, सूफिया और नाकिदीन तसव्वुफ के दरमियान, वो है मसला पीरी, वो मसला है वो है सूफिया और नबवी किरदार के बारे में। बाज सूफिया कहाँ ये दावा किया जाता है कि कोई उनके बुजुर्गों पर तनकीद न करे और उनकी नाफरमानी का ख्याल भी दिल में न लाए, वरना सख्त नुकसान उठाएगा। और इसकी बाज मिसालें ये है। नंबर 1, लाहौर के गवालों में ये तस्वुर आम मौजूद है कि अगर वो हर महीने की 11वीं को दूध हजरत अली हिजवेरी के मजार पर नजर न करेंगे तो उनकी भैंसों के थनों में खून आने लगेगा। इसी तरीके से एक सूफी बुजुर्ग ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलीरी के बारे में हदीकतुल औलिया में दर्ज है कि एक मस्जिद के बाज लोगों ने उनसे गुस्ताखी की तो उन्होंने मस्जिद को गिर जाने का हुक्म दिया, जिससे ऐन नमाज की हालत में मस्जिद की छत आ गिरी और वो सब लोग हलाक हो गए। इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका के ऊपर से एक शख्स जो अब्दाल के दर्जे पर फाइज था परवाज करता गुजर गया तो उससे बेअदबी की पादाश में उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस किस्म की हजारों मिसालें हैं जो सूफियों के तज़किरों में मिलती है। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि ये वाक़ात उन बुजुर्गों की तरफ गलत मंसूब है, क्योंकि इस मामले में उनका किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से बिल्कुल मुतज़ाद है। आपके साथ अहले मक्का गुस्ताखी से पेश आए तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। अहले ताइफ ने जब संगबारी की और अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को तबाही नाजिल करने के लिए भेजा तो आपने
ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی۔ جنگ بدر میں قیدی بننے والے اہل مکہ کو آپ نے معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اس قسم کا، اور دوسری طرف صوفیہ کا اس قسم کا کردار۔ تو یہ دو متضاد کردار ہیں جو ان صوفیہ کی طرف منسوب ان واقعات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک جو اختلافی مسئلہ ہے صوفیہ اور ناقدین تصوف کے درمیان، وہ ہے پیروکاروں کی کثرت۔ اس معاملے میں اعتراض کا رخ الٹ ہے، یعنی اعتراض ناقدین صوفیہ پر نہیں کرتے بلکہ صوفیہ ناقدین پر کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ اپنے ناقدین کو کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہے کیونکہ ان کے پیروکار کثیر تعداد میں ہیں، جبکہ ان کے ناقدین کہیں کم ہیں۔ اس کے جواب میں ناقدین کہتے ہیں کہ تعداد کا حقانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب بھی دنیا میں غیر مسلمانوں سے کئی زیادہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار ہمیشہ کم رہے ہیں۔ تعداد کی یہ زیادتی صرف انہی علاقوں ہی میں ہے جہاں تصوف کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ عرب دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اہل تصوف کے پیروکاروں کی کثیر تعداد کی وجوہات جو ہے وہ مختلف ہے۔ ان میں سے ایک ہے یہ ہے کہ دنیا دار قسم کے لوگ اپنی دنیاوی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس دعا وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ مزارات پر لوگوں کی کثرت کی وجہ بھی یہی ہے۔ دوسری وہ وجہ بتاتے ہیں، بہت سے لوگ مستقبل کی باتیں پوچھنے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ بتاتے ہیں، بعض لوگ کرامتوں سے متاثر ہو کر صوفیہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ بتاتے ہیں، بعض لوگ سستی نجات کے حصول کے لیے صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ انہیں سستی نجات کے حصول کے لیے صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ انہیں اچھے برے سبھی قسم کے اعمال کی آزادی مل سکے۔ بہت سے پیروں کے ہاں بھرپور قسم کا پروپیگنڈا کام کرتا ہے جس میں ان کی قریبی مریدوں کا ایک پورا حلقہ ان کی صوفیت کی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خالصتاً تزکیہ نفس کے لیے صوفیہ کے پاس جاتے ہیں بہت ہی کم ہیں۔ اور ایک اختلافی مسئلہ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ ہے دنیا دارانہ صوفیت۔ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ دور قدیم کے صوفیہ دنیا سے دوری اختیار کیا کرتے تھے اور اس کے لیے مجاہدات کرتے تھے۔ دور جدید کے صوفیہ کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے، برعکس ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا صوفی ہو جو ترک دنیا پر عمل پیرا ہو۔ اکثر صوفیہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی کاروں اور جیپوں میں گھومتے ہیں، شکاری کتے رکھتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دنیا جہاں کا ساز و سامان ہوتا ہے، اور ان کی اولادیں اپنے مریدین کی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے متعدد صوفی بڑے جاگیردار بھی ہیں اور بعض صوفیہ بڑی انڈسٹری کے مالک ہیں۔ ترکی میں تقریباً سبھی بڑے اخبارات اور ٹی وی چینل صوفیہ یا ان کے مریدین ہی کی ملکیت ہے۔ اس کے جواب میں صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ دنیا سے استفادہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ بری بات یہ ہے کہ دنیا انسان کے دل میں آ جائے۔ اس کے لیے وہ کشتی کی مثال دیتے ہیں، جس کے اندر پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اس کے باہر پانی رہے تو وہ اس پر
तैरती रहती है। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि सूफिया की ये बात तो दुरुस्त है कि दुनिया से इस्तिफादा करना बुरा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क दुनिया और रहबानियत से मना फरमाया था। मसला यह है कि सूफिया अपनी मेहनत की कमाई से ऐसा नहीं करते, बल्कि मुरीदीन की दौलत पर ऐश करते हैं। अमीर मुरीदीन तो खुजा गरीब मुरीदीन भी हस्ब तौफीक कुछ न कुछ उनके नजर करते रहते हैं, जिसके नतीजे में वो लग्जरी की जिंदगी बसर करते हैं। ये चीज इस्लाम तो क्या दौर कदीम के तसव्वुफ के भी मुखालिफ है। ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने सूफिया और नाकिदीन तसव्वुफ की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की और उन मसाइल से मुतल्लिक़ अहले तसव्वुफ और नाकिदीन का नुक्ते नज़र और पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ दलाइल थे दोनों तरफ के, वो हमने पेश किए। इंशाल्लाह अगली क्लास में अब हम सूफियत की तारीख पेश करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।